अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे ना, और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये उम्मीद है और यकीन भी है मुझे, क्योंकि हम आपको रोज़ याद कराते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प सी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जजीरे पर हर साल बारिश की बजाय चॉकलेट गिरती है। जी बिल्कुल, सोचे कि अगर आज सुबह वाकई चॉकलेट गिरती तो क्या आपकी शुरुआत मीठी नहीं होती। और यही मज़ा हम सबके दिन में लाने के लिए यहाँ है कि ये लम्हा, ये सुबह आपकी ज़िंदगी में खुशियों और हैरतों का आगाज़ है। शायद आपने अभी आंखें खोली होंगी या आप अभी तक नींद के बोझ तले दबे होंगे, लेकिन आज हम मिलकर इस दिन को शुरुआत से ही ख़ास बना सकते हैं। कुछ हंसी के साथ, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ और छोटे छोटे लम्हात जो आपके दिन को रोशन कर देंगे। हर दिन एक नया मौका होता है ख्वाबों के करीब जाने का, खुशियों को बांटने का और ज़िंदगी को मज़े के साथ जीने का। तो बस एक लम्हा निकालें, हंसे, मुस्कुराएं, हैरान हों और साथ चलें हमारे साथ इस दिन की शुरुआत को यादगार बनाने। याद रखें कि आज का दिन सिर्फ आपका है, तो क्यों ना उसे मज़े में, मुस्कुराते हुए और हैरत के साथ शुरू किया जाए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अपने दिन का आगाज़ हमारा और आपका साथ ही होगा, और आज भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी उससे हैरत अंगेज़ होंगे, और हमारी भी कोशिश होती है ऐसी चीज़ें लेके आई जाएं जो आप तक पहुंचाई जाएं, जिससे आपको फ़ायदा भी पहुंचे और आप जो है ना उससे कह लें कि एक्साइटमेंट लेवल भी आपका बढ़े। तो आपने हमारे साथ ही रहना है। आगे बढ़ते हैं। आज का दिन हमारा और आपका किस तरह का रहने वाला है, हमारे सितारे आज क्या पैगाम लेकर आए हैं हमारे लिए, क्या आज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ फैसले लेने चाहिए आज के दिन या फिर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी है। दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे आपके और अपने दिन का अहवाल जानते हैं। दाऊद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, और माशाल्लाह अहलियाने लाहौर के लिए हर रोज़ एक ईद का समा, बिलाशुबा सर्दियां तो हैं लेकिन बिलाखिर इन्होंने चले जाना है। मैं कहता हूं कि जब चीज़ें छिन जाती हैं या चले जाती हैं फिर उनकी कदर आती है। तो फिर जब गर्मियां होंगी, लाइट हो या ना हो, और फिर हम गर्मी में बैठे होंगे तो फिर सर्दियों की हम सर्दी को याद करेंगे। तो बात यह है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा हो, कोई भी दिन हो, उसको बेहतरीन तरीके से गुजारने का हुनर आना चाहिए। बेशक बेशक। ये ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने का सही तरीका शुक्र। जो देखें, जो लोग अपनी ज़िंदगी में शुक्र को लेकर आते हैं, सब्र को लेकर आते हैं, उनको हर लम्हा और हर वक्त जो है खुशियों का ही समा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, अब कार्ड्स जो है ना उस पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, तल्लत गिलानी हैं, उन्होंने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तल्लत, क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक है। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। क्या पूछना चाहती हैं? मुझे अपनी किस्मत का हाल पूछना था, अपने अम्मी अब्बू के साथ उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, उनका रिस्क जो मैं तंगी आ रही है वो कैसे दूर होगी, ठीक है, भी पूछना था, और क्या आज अमल करें जिससे ये मुश्किलात हल हो जाएं। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 अप्रैल व्हाट? 26 अप्रैल 1996। 26 अप्रैल 1996। तो तल्लत के बारे में बताइए कि कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, तल्लत के मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएगी। सही है। और आगे कामयाबियाँ आ जाएंगी। इनको बेहतरीन रेमेडीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे सैटर्न यानी कि इनकी एनर्जी स्यारा ज़ोहल से रिलेटेड है। हफ्ते को काले चनों का या काले तिल का सदका और साथ 11 डेज़ ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द रखें। इससे इनके मामलात में बहुत बेहतरी आएगी, और इसकी तादाद हो 313 मरतबा, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। मोहम्मद कामरान है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ जी। मैंने कमरान खान के बारे में पूछना था, उसकी शादी या उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछना था, शादी कैसी होगी।
ٹھیک ہے. کامران کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے آپ کو؟ جی جی پتہ ہے. بتائیں. 2007. ٹھیک ہے. 7 جون 7 جون 2004. ٹھیک ہے. اچھا جی، کامران کی شادی جو ہے وہ ہوگی تو بہترین، بہت اچھی، لیکن کرنٹ صورتحال میں پرابلم چل رہی ہے، ڈیول ہے. اچھا. اگر کامران کسی غلط حرکات میں ہے تو ان کی والدہ کو چاہیے کہ ان کے یا نیگیٹیوٹی ہے، ڈیول ہے، کیونکہ آگے شادی کا ہی کارڈ ہے، بہترین انرجی ہے اور خوشیاں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پانی دم کر کے کامران کو پلائیں، اور آنے والے وقت میں شادی کی انرجی ہے وہ اچھی خبر لے کر آئے گی، بڑی خبر. تو اچھی انرجی ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے میں نے پڑھنے کے لیے بتایا. ٹھیک ہے. 7 ڈیز کا عمل کر لیں، ان کی والدہ انشاءاللہ 313 مرتبہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان جو ہے نا والدہ جو ہے وہ پڑھے کامران کی، تاکہ یہ جتنی بھی نیگیٹو انرجیز ہیں وہ حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایریز سے شروع کر لیتے ہیں پھر جی. ایریز کا آج کا کارڈ کیا کہتا ہے جناب؟ آج سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز برج حمل، کارڈ آف دی ڈے. آج کا دن ایریز کے لیے کیا کامیابیاں لا رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آج کے دن ایریز والے بڑے اسٹریٹ فارورڈ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بات، ڈائریکٹ ریڈنگ، اپنے کیریئر سے متعلقہ، اپنے کاموں سے متعلقہ ڈائریکٹ ہر چیز ہوگی. غصہ کنٹرول کریں. جاب اور بزنس کی آج کے دن بات کریں تو بہترین انرجی ہے، ویل آف فارچون، پیسے آئیں گے، کاموں میں بہتری آئے گی. محبت کی بات کریں ایریز کی تو محبت میں بھی اسٹریٹ فارورڈ، تو کوئی چیز درمیانی میں نہیں رہے گی. آج ایریز والے اپنے معاملات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد زیادہ رکھیں، انرجی کو بہترین بوسٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی. آئزہ ہیں ہمارے ساتھ راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں عائزہ، آپ کیسی ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ہی میری لائف میں بہت سی پرابلم آئی ہیں. مجھے آگے ڈیورس بھی ہو گئی ہے، تو مجھے اپنے بارے میں جاننا تھا کہ میری لائف میں آگے کیا ہوگا، آگے کیا چلے گا، کیا نہیں. عائزہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ. مشکلات آئیں گی اور بھی. ڈیٹ آف برتھ بتاؤ. میری 27 جنوری 2002 ہے. ٹھیک ہے. 27 جنوری ہے. اچھا، یہاں پہ عائزہ بالکل آپ کرنٹ پوزیشن میں تو ایسے ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کچھ چیزیں بہتر نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹیز بالکل آئیں گی. اپرچونٹیز کی انرجی ہے، ڈبل مائنڈڈ ہیں، کوئی ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں. عائزہ کس چیز کا ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں؟ اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو جو بھی ڈیسیژن لیں گی ان کو کامیابی ملے گی. میں ان کے ڈیسیژن کے لیے ان کو ایک بہت ہی زبردست ان کے معاملات سے متعلقہ عمل بتا دیتا ہوں. یا ذل جلالی والاکرام 786 786 مرتبہ یہ ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں مل جائیں گی. مایوس نہ ہوں، مایوسی والی انرجی نظر نہیں آ رہی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. آپ اچھے طریقے سے یہ ورد کریں، وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کے سارے کام جو ہو جائیں گے. اور آج میرے خیال سے آپ کا برتھ ڈے بھی ہے، تو ہماری طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے. آج 27 جنوری بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے نا ٹورس والوں کا آج کا دن کس طرح کا رہے گا؟ ٹورس والوں کے ٹیوزڈے کا کارڈ آف دی ڈے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ٹورس بہترین انرجی، 2-3 آپشن پہ کام، آج بہت زبردست کام ہونے گے اس برج ثور والوں کے. ٹورس والوں کا آج جاب اور بزنس، اپنے کیریئر میں سکون محسوس کریں گے. محبت کی بات کریں تو ٹورس کی محبت میں بیلنس ہوگا. تو ٹورس کا آج بہترین دن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو اپنے معاملات کے لیے یا وہابو یا سلام کا ورد رکھنا ہے، ان کی انرجی کو بوسٹ ملے گا. جیمنائی والوں کا آج کے دن ٹیوزڈے کا کارڈ آف دی ڈے چینج محسوس کریں گے. آج جیمنائی والوں کا چینج ہے. کس حوالے سے چینج ہے جناب؟ یہاں پہ چینج اپرچونٹیز بالکل ملے گی. اور تھرڈ کارڈ کی انرجی، نیگیٹو لوگ ان کے جو ارد گرد ہیں وہ ان کی زندگی سے نکل جائیں گے. آج جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں کسی سے لڑائی اور جھگڑا اور بحث نہیں کرنی. اور محبت کی بات کروں تو محبت میں اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، اور کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے نبھا نہ سکیں، تو احتیاط کریں. ٹھیک ہے جی. کینسر والوں کے آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کی بات کریں تو کنسیرین آج پرسکون طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے پائیں گے. پانی کا زیادہ استعمال کریں. سیکنڈ کارڈ کی انرجی، کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں، بالکل بہت اچھی انرجی ہے. اور تھرڈ کارڈ اپرچونٹیز کو اویل کریں جی. جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں بڑی خبر، اچھی انرجی. اور محبت کی بات کروں تو محبت میں نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، احتیاط کریں. لیو والوں کا دن آج کس طرح؟ تو جناب لیو والوں کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کی بات کریں تو لیو
اپنی باتیں جتنی اپنے تک رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کارڈ کی لیو والوں کی انرجی, کچھ خبریں ملیں گی جو کہ ہڈن چل رہی ہیں لیو والوں کو. تھرڈ کارڈ کی انرجی کی بات کریں تو مایوسی شام کے وقت چھا سکتی ہے ٹھیک ہے. لیو والوں کے. جاب اور بزنس احتیاط کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے پرابلم آئے. محبت کی بات کریں تو محبت میں اپرچونٹی ہے, محبت میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد لیو کی انرجی کو بوسٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. لبرا والوں کو بتا دیں. لبرا والوں کا آج کا کارڈ آف دی ڈے کی بات کرتے ہیں تو جناب لبرا آج کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جی, لبرا والے صحیح بہتر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ڈیول بھی موجود ہے, رکاوٹیں بھی موجود ہیں. جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی اس طریقے سے شاید نہیں ہو رہے. سیکنڈ کارڈ لبرا کی انرجی کی بات کریں, آج کاموں کی کافی زیادہ ذمہ داری ہیں, آج سارا دن مصروف نظر آتے ہیں لبرا والے. اور تھرڈ کارڈ بڑی حیران کن پازیٹیو خبریں بھی ملیں گی لبرا والوں کی. جاب اور بزنس کی بات کریں تو کسی سے لڑائی جھگڑا اور بحث نہیں کرنی آج کے دن. محبت کی بات کریں تو محبت میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی. داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم آج کا دن جان رہے تھے, ستاروں کا احوال جان رہے تھے. داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ ہم نے خواتین کے حوالے سے بات کرنا ہے, اور خواتین میں آپ کو پتہ ہے ہر اسٹیٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جیسے ہی ایج بڑھتی جاتی ہے خواتین کی 40+ 50+ ہوتی ہیں تو ایک نئی لائف کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. خواتین کو ہارمونل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے, مینوپاز شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ہیلتھ کے پرابلم, مینٹل ہیلتھ کے پرابلم بھی بہت شروع ہو جاتے ہیں. اور مینوپاز کا علاج کیا ہے پاکستان میں؟ بہت سارے لوگ مینوپاز کا علاج کریں, لیکن بہت مہنگا ہو جاتا ہے یہ والا مینوپاز کا علاج, جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو ایک ایسی ہی کہہ لیں کہ شخصیت ہیں جو ہمارے پروگرام میں بھی آتی رہتی ہیں, اور 2 سال سے ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی, ان کی جرنی کے بارے میں جانا, وہ کس طرح امریکہ سے پاکستان آتی ہیں, ڈاکٹرز کو شعور دے رہی ہیں, عام پبلک کو شعور دے رہی ہیں کہ مینوپاز خواتین کے لیے کتنا کہہ لیں کہ ڈسٹربنگ پیریڈ ہو سکتا ہے, اور اس سے پہلے وہ کس طرح کا علاج کرا سکتی ہیں, اور ڈیورنگ علاج ان کی کس طرح کی چینجنگز آ سکتی ہیں. اور اب انہوں نے باقاعدہ سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی لانچ کر دیا ہے پاکستان میں, اور بہت کاسٹ افیکٹو ہے کہ ہر خاتون جو ہے نا وہ اس علاج کو کروا سکتی ہے. تو ڈاکٹر شبانہ مفتی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پر بھی, باقی بھی سوشل میڈیا کے ادر پلیٹ فارمز پر بھی, کہ بڑی اچھی اویئرنیس پہنچا رہی ہوتی ہیں, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ بہت زبردست ہوں. ڈاکٹر شبانہ, آخر کار جو محنت آپ کر رہی تھی پچھلے کتنے سالوں سے, وہ رنگ لے آئی ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور میری زندگی کا سب سے ون آف دا بگیسٹ ڈیز, تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان سب کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں, اپنی ٹیم کا, اپنی فیملی کا, اور ہر اس شخص کا جس نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں اور پاکستانی خواتین کی ایک ویمن ہیلتھ میں ہسٹری جو ہے اس کو ری شیپ کر رہے ہیں. کہ جو ہارمونس ہے واقعی ہی یہاں پہ ڈاکٹرز, ٹریڈیشنل ڈاکٹرز, چاہے وہ گائنیکالوجسٹ ہوں, اینڈوکرینالوجسٹ ہوں, جی پی ہوں, کسی بھی قسم کا ڈاکٹر ہو, ان کو ہارمونل ہیلتھ ہمیں میڈیکل اسکول میں تو سمجھائی نہیں گئی. تو جب میں 3 سال پہلے یہاں آئی تھی تو میں اسی سوچ کے تحت آئی تھی کہ باقی دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, تو یہ ایڈوانس سائنس اور جو ایویڈنس بیس سائنس ہے یہ میں پاکستان میں جو 10 سال بعد آنی ہے اس کو میں پہلے لے آؤں. تو یہاں آ کے میں نے ڈاکٹرز کو ٹیچ ٹرین کیا, میں نے ان کو بتایا, کیونکہ ڈاکٹرز عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی مینوپاز ہے, تھوڑے سے سمٹمز ہوں گے, ہماری دادی نانی کو بھی ہوا تھا, بیماری ہوگی, جوڑوں میں درد ہوگا, ہاٹ فلیشز ہوں گے, موڈ سوئنگز ہوں گے, فٹیگ ہوگا, کتنے سمٹمز آتے ہیں, یہ گزر جائیں گے. ہاں وہ گزر جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آنے والی جو کرونک بیماریاں ہیں وہ تو آپ کے ساتھ رہ جائیں گی نا. تو بڑھاپا آپ کسی اور کے اوپر برڈن بن جائیں گے, ماہواری ختم ہوگی, آپ کی ساری بیماریاں, انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مینوپاز. یوزلی ایج 50 ہوتی ہے اس کی ایوریج ایج. 70 سال میں جا کے آپ ویل چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں, بیماریاں ہوں گی. تو اس کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جو میں نے انٹروڈیوس کروایا اسے کہتے ہیں بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی, ناٹ دا سنتھیٹک ہارمونس. کیونکہ جو پاکستان میں اویلیبل تھا وہ سنتھیٹک ہارمون تھے, جس کی وجہ سے ڈاکٹر دیتے نہیں تھے, ڈر کے مارے کہ جی بریسٹ کینسر ہو جائے گا, کلاٹس ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو HRT ہے یہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے؟ اچھا,
HRT हार्मोन्स होते हैं। Okay. तो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डॉक्टर दे रहे थे वो पाकिस्तान में BHRT तो थी नहीं, जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि आपकी ओवरी से हार्मोन्स बन रहे होते हैं। और मैं जो पाकिस्तान में लेकर आई वो वही एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है जो आप देते हैं तो आपको कैंसर नहीं होता, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है, क्लॉट्स नहीं होते, बीमारियां कम होती हैं। तो इसकी वजह से जो BHRT है वो नेचुरल हार्मोन्स हैं, वो इसका ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान में वो था नहीं, तो आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट, मैं उसकी पायनियर हूँ। मैंने शऊर तो दिया मेनोपॉज का, और माशाल्लाह जो है काफ़ी डॉक्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी साइंस को फॉलो कर रहे हैं, तकलीद कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट भी दिया। और जो ट्रीटमेंट था 2 साल पहले, क्योंकि वो USA से आता है, वो बहुत महंगा था। सही है। तो सारे कहते जी मेनोपॉज तो रानी को भी होना है, मुलाजमा को भी होना है, हर औरत को, चाहे आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसको डॉक्टर साहब आप कॉस्ट इफेक्टिव करें। ठीक है। तो वो जो है वो मैंने अब कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है, और मैंने इतना महंगा, यस महंगा था, लेकिन अब नहीं है। क्यों महंगा था ये पहले? क्योंकि एक तो USA से आता है, पाकिस्तान में था नहीं, और ये जब सारी चीज़ें जो एक्साइज ड्यूटी और क्लियरेंस और सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी क्वांटिटी, उसी क्वालिटी, उसी फॉर्मुलेशन को USP ग्रेड, बल्कि बिल्कुल नो प्रिजर्वेटिव्स, ऑर्गेनिक, मैंने अभी भी सारा फ्रॉम US यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव किया है। वो इसलिए क्योंकि जो भी इसको इस्तेमाल करेगा, मैं अपनी अम्मी के लिए काम कर रही हूँ, उनको अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे, तो मेरा अपने आप से वादा था ये कि मैंने इसको लॉन्च करना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये है वो चीज़ जो अब मैंने जिनसे वादा किया था, जितने लोग मुझे सुनते हैं, दिस इज़ द बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, ये क्या है? ये जेल फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म होती में है, हाँ, जो कि आप देखें कोई भी हार्मोन जो आप बाय माउथ लेते हैं, वो कैंसर का खतरा कर सकता है, और वही पाकिस्तान में थे। लेकिन ये जो है ये ट्रांसडर्मल कहते हैं, स्किन के थ्रू देते हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो बदलता नहीं, तो आपको जितने भी जिस्म में फ़वाइद आएंगे, रिसेप्टर्स पे काम करके हॉट फ्लैशेस, सिम्टम्स ख़त्म होंगे, उसके साथ बीमारियां ख़त्म होंगी, तो ये वो चीज़ है। ओके। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब जो है इसके अंदर कोई ऐसा आपके पास अब कहीं एक्सक्यूज कोई नहीं है। जी, सही है जी। और ये कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? मतलब ये अब जैसे आपने कहा कि 50+ खवातीन में शुरू हो जाता है, 40s में, 40s में स्टार्ट हो जाता है। सही है। आपने पता है किस डॉक्टर के पास जाना है? जिसको इसका नॉलेज है। ठीक है, जिसको BHRT का पता हो, जी, जिसको लेवल्स मॉनिटर करने आते हैं, जिसको पता है कि कैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कौन से ब्लड वर्क करवाना है, किस तरह से लैब्स करवाने हैं, कब कब पेशेंट को देखना है, ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्योंकि कोई भी हार्मोन्स जो होते हैं, अगर आप उसको दे के, चिट्ठी दे के, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट जो आपके लिए नहीं बना, आपकी जिस्म आपकी बहन से फ़र्क है, आपकी माँ से फ़र्क है, तो अगर वही वाला हार्मोन आप दे देंगे, हर एक को एक लाठी से हाँक रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता कि लिवर सही काम कर रहा है या गट सही काम कर रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो 2 चीज़ें, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। मैंने अब पाकिस्तान में बहुत डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, गुलबर्ग में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, अंडर DSM अम्ब्रेला, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, हर वो ट्रेंड डॉक्टर जो BHRT के लिए जिसने अपने आप को वक्फ किया है। ये आम डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये डेडिकेटेड कमिटेड डॉक्टर हैं। और दूसरा, प्रोडक्ट अब कॉस्ट इफेक्टिव है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं, सेम क्वालिटी है। पता है पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है, दूसरा ये, वो कहते हैं जी कि अगर आप प्राइस कम करते हो तो क्या आपने क्वालिटी ख़राब कर दी। अगर मैंने क्वालिटी ख़राब करनी होती ना, तो मैं 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम ना कर रही होती, मैं इसको पहले ही लॉन्च कर देती। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ। ऑब्वियसली कि आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, एक आपका ड्रीम हो कि आपने कुछ करना है, जब वो हो जाए और वो सारी पब्लिक के लिए हो जाए, तो आप इमोशनल हो जाते हैं। मैसेज तक जाना ज़रूरी था। अमीरों के लिए तो मैंने लॉन्च कर दिया था अब, लेकिन मैं हमेशा यही कहती थी, एंड अगेन आई एम थैंकिंग टू एवरी सिंगल पर्सन जिसने मेरा इसके साथ दिया, क्योंकि ये एक तरह का सदका जारी है, और जिससे भी इसको फ़ायदा हो उसने मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करनी है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये क्रीम जो आप दिखा रही हैं, इसमें तमाम तर वो हार्मोन्स आपने रखे हुए हैं जो एक मेनोपॉज जब आपका स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको चाहिए होते हैं। जी, देखें ये है एस्ट्रोजन, सही है, और ये वो वाला 17 बेटा एस्ट्राडियोल, ये बंद नहीं हो रहा, लेकिन
17 बेटास्टेरोल, ये वो वाला है जो आपकी ओवरी बना रही होती है जब आप जवान होते हैं, जिससे आपकी हेल्थ होती है। जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं उसका मॉलिक्यूल फ़र्क होता है, वो बहुत आप कह लो मुश्किल बात हो जाएगी आम आवाम के लिए। तो आपने बाय माउथ नहीं लेना, आपने सिंथेटिक नहीं लेना। जब आप HRT BHRT इस तरह से लेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये डॉक्टर को पता होता है, किस तरह से ले रहे हैं, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है ये डॉक्टर को पता होता है। इसलिए डॉक्टर का बहुत अहम किरदार है इसमें। तो जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो भी ख़त्म होंगे, जो आने वाली बीमारियां हैं वो भी, लेकिन कैंडिडेट होना चाहिए। अच्छा, मतलब हर बंदा तो नहीं ले सकता। 40s में ये बीमारी स्टार्ट होती है, लोग कहते हैं जी कि ये आपको शतावरी ले लें, आप मोरिंगा ले लें, सप्लीमेंट्स ले लें, एक्सरसाइज करें, स्लीप अच्छी हो, स्ट्रेस को मैनेज करें। यस, वो सप्लीमेंटेशन है। सप्लीमेंटेशन होता है कि ये सारी चीज़ें, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, आप जितने भी फाइटोएस्ट्रोजन लेते हैं आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो 2 से 3% पोटेंट होते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है वो हार्मोन्स होता है, और हार्मोन्स क्योंकि जिस्म में ख़त्म हुए तो ये वो हार्मोन ही है। हार्मोन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, और इसको सिर्फ आपने लगाना है जी। और वो डॉक्टर मॉनिटर करता है कि वो अब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि हमने इसको इतनी ज़्यादा USP ग्रेड फ्रॉम US ऐसी क्वालिटी रखी है कि इसके अंदर पेनिट्रेशन है, ये पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। अगर है तो बाद में अगर कोई कॉपी करे या कुछ करे तो एक अलग बात है, और अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट ले आए तो वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो शेल्फ लाइफ क्या है, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए कि नहीं, तो वो भी एक पाकिस्तान में हो जाता है ना कि नज़र रखनी होती है कि कॉपी तो आएगी, क्योंकि जब होता है हर अच्छी चीज़ की कॉपी आ जाती है, ये तो हमें पता है यहाँ पर। सही है, तो ये अब मैसेज तक पहुँच चुकी है ये चीज़, ये सबके लिए है। जो अमीर से अमीर है, जो गरीब से गरीब है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। हर औरत को मेनोपॉज होना है। हर औरत को, एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी तैयारी आपने अपनी 30s में 20s में करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, सोने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। हमारी ख़वातीन में ये मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है उन्हें, बच्चियों में भी ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, लेकिन कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की। और जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी, मेनोपॉज के हवाले से बात कर रहे थे, और जो मेनोपॉज में ट्रीटमेंट होता है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शिवाना, थैंक यू सो मच कि आप आई, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वेंचर कि आपने स्टार्ट किया। और हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हम एक ऐसे अलमिये पर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से हमारे घरों, हमारे स्कूल और हमारे ज़मीरों को खोखला कर रहा है। वो है बच्चों की खुदकुशियाँ। सवाल ये है कि क्या इसका सारा बोझ तालीमी इदारों या असातिज़ा पर डाल देना दुरुस्त है? असातिज़ा यकीनन बच्चों की शख्सियत साजी में एक मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। सख्त रवैया, बेजा दबाव और तज़हीक किसी नाजुक जहन को तोड़ सकती है, लेकिन तस्वीर का ये रुख एक रुख है। दूसरा रुख वो सोशल मीडिया है जो बच्चों को मुसलसल मवाज़नों, तनकीद और तन्हाई की तरफ धकेल रहा है। वो वालिदैन जो वक्त ना दे सके, वो मुआशरा जो सिर्फ नंबरों को कामयाबी समझे, और वो निज़ाम जो ज़हनी सेहत को सानवी समझता है। ये सब इस अलमिये के शरीक हैं। लिहाजा मसला इल्ज़ाम का नहीं, ज़िम्मेदारी कबूल करने का है। अगर हमने आज बच्चों को सुनना, समझना और सहारा देना ना सीखा तो कल ये खामोश चीखें हम सबका ताक़ुब करेंगी। तो आज हम इसी अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। थोड़े से नफ्सियात के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, बच्चों की ख़ास तौर पर। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक हूँ मुनीबा। डॉक्टर बिस्मा, ये जो ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ में मामला पेश आया, स्टूडेंट्स ने जो ख़ुदकुशियाँ की, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये इतना इंटेंस होता जा रहा है। एक तो स्टूडेंट्स के अंदर एक वो खौफ और बाकी चीज़ें बढ़ती जाती है। दूसरा, जो हम जैसे लोग हैं जो उस स्टेज से गुजर के आए हैं, फिर वालिदैन के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ता होगा? ये क्या सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है नौजवानों के ऊपर, जिसकी वजह से इस हद तक वो चले जाते हैं कि वो सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं, उनको वो थिंकिंग आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं वो? First of all, Muniba, thank you for inviting me again on the show.
اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ دس پرابلم پرٹیکولرلی از دا ٹاک آف دا ٹاؤن ناؤ ڈیز، بیکاز ہم واقعی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اور اسپیسیفکلی پاکستان میں یہ ریشو جو ہے سوئسائڈ کی یا سوئسائڈل آئیڈیشن کی اسپیسیفکلی ان اسٹوڈنٹ پاپولیشن یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ صرف پاکستان ہی اس ساری پرابلم کا شکار ہے، گلوبلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کافی پریویل کر رہی ہے. ڈپریشن جو ہے بیسکلی جس کی وجہ سے لوگ سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں وہ الارمنگلی بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا میں. کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آتا تھا، اب یہ دوسرے نمبر پہ آنا شروع ہو گیا، ریسرچ یہ بتاتی ہے. اب اگر ہم اسٹوڈنٹ پاپولیشن کی بات کریں اور ان پہ سوسائٹل پریشر کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی دیر آر سو مینی اسٹریسرز، ایسے بہت سے عوامل ہیں، ایسے بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں. ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی کیا اس میں سارا رول جو ہے یا کچھ حد تک ایک رول جو ہے سگنیفیکنٹلی وہ ٹیچرز کا یا انسٹیٹیوٹس کا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا یا کوئی بھی ایسا ٹیچر نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوئسائڈ کی طرف جائے، لیکن انفورسین کچھ ایسے انسیڈنسز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چونکہ ولنریبل ہوتا ہے اس لیے وہ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آپ یہ مت سوچئے گا کہ ٹیچرز مینٹلی اسٹریسڈ نہیں ہوتے، ٹیچرز میں بھی بالکل بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کے فیکٹرز اور ہوتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک بڑی پاپولیشن ہے جس کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کی جیسے کہتے ہیں نا پیرنٹس بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، تو ٹیچرز بھی اسی طرح کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ ایسے کون سے عوامل ہیں اسپیسیفکلی، اگر ہم سوشل ورلڈ کی بات کریں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ڈالتے ہیں، تو وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جس گھر میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور جس طرح کے ماحول میں پلا بڑھا ہے، پیرنٹس کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کس طرح کا کنجینئر ریلیشن شپ ہے یا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس حد تک اویئرڈ ہے اور کس طریقے سے وہ اوپنلی چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پیرنٹس نے کون سا پیرنٹنگ سٹائل یوز کیا ہے اپنے بچوں کی پرورش میں، وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جس اسکول سے وہ بچہ اپنی پڑھائی لے کے آگے یونیورسٹی یا کالج میں آیا ہے اس کا بھی بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. چونکہ آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن زیادہ ہے، اس وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ سب سے پرومیننٹ اور ٹاپ آف دا لسٹ جو فیکٹر ہے وہ سوشل میڈیا. صحیح ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ایکسپوئر بہت ٹاکسک ہو چکا ہے بچوں کے لیے. بچے جو ہیں وہ اس چیز کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ کوئی چارم ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی ڈفرینٹ یونیک قسم کی چیز ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی جیسے کہتے ہیں نا برائی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، تو بچے ڈیفینیٹلی اس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا سائبر بلنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فیک نیوز وہاں پر کتنی زیادہ ہوتی ہے. بچے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے نا کہ کیا فیک ہے کیا ریئل ہے، کس کو انہوں نے ابزارب کرنا ہے، کون سی انفارمیشن ان کے لیے اچھی ہے کون سی نہیں ہے. پھر سائبر بلنگ بہت زیادہ ہے، مطلب ریئل لائف میں تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، بچے اسکول میں یونیورسٹی میں کالجز میں اس چیز کا فزیکل بلنگ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو سائبر بلنگ ہے یہ اس سے بھی زیادہ ان کا مینٹل ہیلتھ خراب کر رہی ہوتی ہے. منیبہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ موبائلز جو ہیں جب سے زندگی میں آئے ہیں نا، اس نے واقعی بہت زندگی ہے. میں تو شکر کرتی ہوں کہ ہم اس یہ والی ایج میں نہیں آ کے پڑھے، ہم اسکول ہم نے پہلے ہی اپنی ساری وہ اچھی زندگی گزار لی ہے. جو ملینلز ہیں نا، جس طرح میں ہوں یا آپ ہے، جو ہم 1996 سے پہلے کی پیداوار ہیں، پروڈکشنز ہیں، وہ اس تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ریئل ورلڈ کیا ہے اور فیک ورلڈ کیا ہے. لیکن یہ جو ہماری جن زی ہے انفارچونیٹلی یہ پیدا ہی اس دور میں ہوئی ہے جب سے سب سے زیادہ ایکسپوئر جو تھا وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز سے ان کی زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور جو گیسٹ ہے ڈاکٹر سونیا عمر ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر سونیا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر سونیا، ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کیونکہ آپ بھی ایکڈیمیا سے ہیں، ڈاکٹر بسمہ بھی ایکڈیمیا سے ہے، ساتھ ساتھ وہ ماہر نفسیات بھی ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں تعلیمی اداروں کا، پھر گھر میں، پھر کریئر کا، پڑھائی کا، پھر جو پچھلے دنوں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے، سوسائڈل انسیڈنٹس جو ہوئے اسٹوڈنٹس کے اندر، اس چیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایسا کیا پرابلم ہے، ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو ہم شاید آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی سائڈ سے، کہ جس کی وجہ سے انہیں اتنا ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو اینڈ ریئلی وانٹیڈ ٹو ایون ٹاک اوور اٹ. ہم لوگوں نے بلکہ اس پہ بات بھی کی. ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس میں جو بلیم گیم ہے وہ زیادہ
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اور اکیڈیمیا اور ٹیچرس کے اوپر تھوڑا زیادہ ہے کہ شاید یہ سائڈ اتنا زیادہ نگلیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں ان ساری چیزوں کے اندر کئی پہلو ہیں. جی یونیورسٹیز کے اندر یہ واقعات ہوئے. سب سے پہلے تو یہ سوسائڈ کی جو اٹیمپٹس ہوئیں, تو یونیورسٹیز میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 18 سال پلس کے بچے آتے ہیں, سمجھدار بچے. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بیس لے کے آتے ہیں, اور بہت سے ایسے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کی تعلیم اور تربیت میں آلریڈی اہم کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں. اسٹارٹڈ فرام دا انسٹیٹیوشن آف فیملی. سو وی ریئلی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ what institution of family is doing and what sort of plate that institution is کیا رول ادا کری ہے فار دی upbringing of these children. اب یہ یونیورسٹیز میں تو بچے چلڈرن نہیں ہے, they are the grown up adults, right. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے پیچھے سے دیکھنا ہے ان کی اسکولنگ, ان کے جو پیئر گروپ ہیں ان کے ساتھ ان کے انٹریکشنز, ان کے پریشرز, اینڈ دین وین دے کم ٹو دی یونیورسٹی somebody کسی نے بڑی اچھی بات کی, وہ تناور درخت بنے ہوتے ہیں. سو دیر از اے ویری لٹل روم ان دی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وین اٹ کمس ٹو دا یونیورسٹیز کہ وی کین جسٹ برنگ سم چینج ان دیئر پرسنالٹیز. ہم انہیں ریفائن کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ تبدیل نہیں کر سکتے. تو ایک ہولسٹک اپروچ کی ہمیں اس میں ضرورت ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں یا جو ایک پریشرز ہیں یا انگزائٹیز ہیں, ڈپریشنز ہیں, ہمارے ہاں اب تو خیر ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا سو مچ یوز آف یہ جو میڈیا کے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, بچے سارا وقت اس کے اوپر ہوتے ہیں. اب تو ویسٹ میں بھی آ رہی ہے اس کے اوپر پالیسیز بھی آ رہی ہیں کہ کیونکہ بچے اتنے زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو انگزائٹی کا ایلیمنٹ ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو رہا ہے, ویزیبل ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں کوئی جی ایسے سرکاری اسکولوں کو تو بالکل ہی بھول جائیں, ایون بڑے بڑے ادارے جو اسکولس کے اندر دیر از نو, آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ از دیر اینی روم فار دا سائیکالوجسٹ ہو از سٹنگ دیئر, از دیر اینی کیس ورکر. اچھا ایک نا کیس ورکر کی ایک ٹرم ہے ورلڈ وائڈ یوز ہوتی ہے جو کہ اسکولوں کے اندر ایسے ہی بٹھایا جاتا ہے جیسے کسی بچے کو زخمی ہو گیا تو چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے. تو دیٹ کیس ورکر از دیئر اینڈ ہی از پلئنگ اے رول آف اے برج بٹوین دا اسکول ایڈمنسٹریشن اینڈ دا پیرنٹس. تو بچے کو جو بہت شروع ایج میں اگر بچہ اسکول میں پرفارم نہیں کرا, سو دے آر آلویز ریڈ فلیگس کہیں نہ کہیں. ہی از ناٹ پرفارمنگ, ہی ہیز جسٹ کیپٹ ہمسیلف ویری آئسولیٹیڈ, اس کا پیئر گروپ میں اگریسو بہیویئر ہے یا بڑا خاموش ہے. یہاں سے کہیں وہ مسائل شروع ہوتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے سوسائڈ ایک دن میں تو نہیں ہوتی. obviously ڈاکٹر صاحب از آلسو دے, آئی تھنک شی کین انڈورس می پائل اپ ہوتی جاتی ہے نا چیزیں, وہ ایک کہیں نہ کہیں وہ ایک برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. برسٹ آؤٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو یہ ایشوز ہیں یہ بہت شروع میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ایشوز آپ مجھے ذرا بتائیے یا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں ابھی کیا ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کلاس روم کے اندر, وہ اپنے طور پر چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کچھ اور چاہتے ہیں. یہ کلیش آ رہی ہے, کوئی اور چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں؟ سائن فرام ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم HEC کی پالیسیز کو جو ہے وہ ہمیں 100% اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں میں بتاؤں ہم بڑی فلیکسیبل ہیں. پاکستان میں ٹیچرز آر ویری مچ فلیکسیبل بیکاز ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم انہیں آلریڈی ہمیں پتہ ہے IT لٹریٹ نہیں ہے, ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں, ڈفرینٹ زون سے آئے ہوئے ہیں نا, کچھ لاہور کے باہر سے ہیں, کچھ پتہ نہیں کون کون سے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. سو مچ ڈائیورسٹی وین یو ٹاک اباؤٹ دیئر کلچر بیک گراؤنڈ, دیئر اکنامک بیک گراؤنڈ. آپ یقین کیجئے کہ میں تو گریٹر میجورٹی آف ٹیچرز کو اس میں اپریشیٹ کروں گی. وی ڈو انڈرسٹینڈ اس طرح کے اسٹریسر جو ہیں ڈاکٹر بسمہ کس طرح بچیوں کے مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, بیکاز ایک بچے نے سوسائڈ کیا تھا, دوسری بچی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا, تو یہ کس طرح کا مینٹل پریشر یا ان کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی باؤنڈری میں آنے کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی اپنی ایک اسپیس ہے, آپ کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے, آپ اتنے انڈر پریشر کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ہے, ناٹ جسٹ فار دا گرلز, کہ وہ آپ پہ اتنا حاوی ہو جائے, آپ پہ اتنا پری آکوپائڈ ہو جائے آپ کے مائنڈ پہ کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ زیرو ہو جائے. یو ڈونٹ ڈیسائڈ فار یور سیلف واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. واٹ از رانگ از آلویز رانگ, ان ایوری سینیریو اٹ از رانگ, رائٹ. تو کبھی بھی ایسا فیصلہ جو آپ کا دل اجازت نہ دے کہ یہ فیصلہ مجھے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اسپیسیفکلی جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی غلط چیز. میں تو کہتی ہوں کہ چلیں یہ ہم بوائز اور گرلز کی بات کریں, میں تو ہسبینڈ وائف کی بات بھی کرتی ہوں
کہ وائی اٹ از نیڈیڈ رائٹ کہ میرٹل ریلیشنشپ میں آپ ہیں, ایک اللہ تعالیٰ نے اتنے پاک رشتے میں آپ کو کیا, آپ اس کو جسٹ ٹو ہیو یو نو اکارڈنگ ٹو دیم کی میموریز سیو کرنے کے لیے, مطلب واٹ از رانگ ود یو. So which is the thing which is wrong is always wrong, so avoid yourself. آپ کو اللہ تعالیٰ نے, آپ ان پڑھ جاہل illiterate بھی ہیں نا, اچھائی اور برائی کا فرق آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی اورا میں, آپ کی پرسنالٹی میں انگرینڈ ہے. سو اس کو استعمال کریں, اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کریں, اور کسی کو بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہونے مت دیں کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دے جو آپ نہیں کرنا چاہتے. سو ڈیفینیٹلی وین یو ڈو دیٹ تو اس کا آؤٹ کم تو آئے گا, اور وہ کبھی بھی فیوریبل تو نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی ایگزیکٹلی وہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, وہ اور کسی کو کہہ لے کہ ڈسٹرب نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر سونیا, اینڈ پہ آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے کے حوالے سے, کیا کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنس کو, کیا کرنا چاہیے والدین کو, کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جی رول آف پیرنٹس, ٹھیک ہے. سو ہم کہتے ہیں پرائمری انسٹیٹیوشن اینڈ سیکنڈری انسٹیٹیوشن, تو پرائمری بھی تو ہے ہی پیرنٹس. تو پیرنٹس جو ہے رائٹ فرام دی چائلڈہڈ ایڈلٹ بچے بعد میں ایک سرٹن, آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے چینجز آ رہے, ہارمونل چینجز ہیں, ہر طرح کے چینجز ہیں, تو بچوں کے ساتھ آپ کلوز رہیں, اور آپ ذرا میرے خیال میں پیرنٹس ضرور نظر رکھیں بچوں پہ کہ کس طرح کے وہ جذباتی طور سے گزر رہے ہیں, کہ آپ گھر آتے ہیں تو ان کے رویے میں کوئی تبدیلی ہے, بہت ایک بچہ بہت کمرے میں بند رہ رہا ہے تو کیوں, یا بچہ کھانا صحیح نہیں کھا رہا, یا بچے سے کہ نیند اگر اس کی پوری نہیں ہے, دیز آر آل, ابھی میں نے پہلے بھی کہا دیز آر ریڈ فلیگس. وہیں سے اچھا یونیورسٹیز کے اندر پھر اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیز, یہ تین طرح کے جو یہ آپ کے ایک آپ کہہ لیجیے جہاں سے بچے کی اسکول میں بیس بن رہے, دین دے گو ٹو دی اے لیولس کیا کسی کالج میں, دین دے کم ٹو دا یونیورسٹیز. ضرور پلیز 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 دیر ہیز ٹو بی سم میکنزم ویئر دیر از اے پلیس فار دا سائیکالوجسٹ, ویئر دیر از اے پلیس فار دا سوشل ورکرز, جہاں پہ ایک برج ہو اینڈ دے کین انٹریکٹ ود دا چلڈرن اینڈ پیرنٹس. چلیں جی, یہ سارا معاملہ تھا جس کے اوپر ہم بات کرتے. ڈاکٹر سونیا عمر, ڈاکٹر بسمہ اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھی. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا کہ آپ آئی اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور جناب, پنجاب میں عمارتوں کی فائر سیفٹی جانچ کے ابتدائی نتائج نے تشویشناک صورتحال بے نقاب کر دی ہے, جہاں کاروباری سرگرمیاں تو معمول کے مطابق جاری ہیں مگر انسانی جانیں شدید خطرے میں ہیں. سرکاری رپورٹس کے مطابق 682 عمارتیں ہیں ڈی گریڈ, جبکہ 13 عمارتوں کو مکمل طور پر غیر محفوظ قرار دیا جا چکا ہے, جن میں نہ فائر الارم ہے, نہ اسپرنکل سسٹم ہے, اور نہ ہی ایمرجنسی ایگزٹ جیسی بنیادی سہولیات موجود ہیں. لیکن پھر بھی وہاں پر وہ بلڈنگز جو ہیں وہ استعمال میں لائی جا رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ وہاں پر کوئی سیفٹی, جو فائر سیفٹی کے حوالے سے کوئی بھی معیار نہیں رکھا گیا ہے, بنیادی جو سہولیات ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی لاہور میں جو ہے نا, اور پنجاب میں خاص طور پر وہ بلڈنگ جو ہے وہ زیر استعمال ہے. ابھی جو ریسنٹلی کراچی میں سارا واقعہ پیش آیا ہے, اس کے بعد یہ والی جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہے, تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر محمد عاصم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ ڈپارٹمنٹ UET لاہور سے ان کا تعلق ہے, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر عاصم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ 682 عمارتیں ڈی گریڈ ہیں اور 13 مکمل غیر محفوظ قرار دی گئی ہیں یہ ساری رپورٹ کے اندر, لیکن وہاں پر ابھی بھی کام چل رہا ہے. وہاں پر لوگ جو ہے سرکاری کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہاں پر. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں خطرناک عمارتیں ہونے کے باوجود نہ وہاں پہ کوئی سیفٹی الارم ہے, نہ وہاں پہ کوئی اسپرنکلر کا کوئی سسٹم ہے, نہ ہی وہاں پہ ایگزٹ ہے کوئی, کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا واقعہ سامنے پیش آ جاتا ہے تو وہاں سے لوگ کیسے ایویکویٹ کریں گے؟ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ اگر ہم فائر کو دیکھیں تو فائر ایک مین میڈ ہیزرڈ ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اٹ مینس اٹس مس مینجمنٹ. جس طرح آپ نے بتایا کہ آلریڈی جو سروے کنڈکٹ کیا ہے اس میں 13 عمارتیں ایسی ہیں جو کہ غیر محفوظ ہیں. اگر ان کے سیفٹی میئرز پہ بات کریں تو انیکٹمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو اس کمپلائنس کرنی ہے اس ریگولیشنز کی. ایک تو ریگولیٹرز ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, دوسرے نمبر پہ ڈیولپرز ہیں, اور تیسرے نمبر پہ کمیونٹی ہے.
اگر ہم ریگولیشنز کو دیکھیں تو اس میں پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگ ریگولیشن 2022 موجود ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ سالانہ بیسس پہ ان جو بھی بلڈنگز ہیں عمارات ہیں انہوں نے مطلب ہمارا لاء موجود ہے، موجود ہے، بالکل ہے، لیکن اس لاء کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن ابھی کیونکہ یہ سٹارٹ تو کیا ہے انہوں نے کافی حد تک، تو کچھ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. پنجاب میں اس کی سچویشن بہتر ہے ایز کمپیئرڈ، اور انہیں سالانہ بیسس کے اوپر اس کا سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. اچھا، ادروائز ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے یا پھر بلڈنگ کو کلوز ڈاؤن کر دیں گے. اور یہ جو ایکٹ ہے یہ ریلیونٹ ہے جو ہائی رائز بلڈنگ جسے کہہ سکتے ہیں 50 سٹوری 50 فیٹ یا 4 سٹوریز ابو بلڈنگ جو بھی ہیں ان کے لیے یہ ہے. کیونکہ زیادہ تر اگر ایسے واقعات دیکھیں تو انہی بلڈنگز کے اندر ہمیں ملتے ہیں جو کمرشل ہیں. لیکن ان عمارتوں کو جو ڈی گریڈ جن کو کہا جاتا ہے، جو بالکل ہی محفوظ نہیں ہے، ان عمارتوں کو بند کرنے کے بجائے، سیل کرنے کے بجائے صرف اگر نوٹسز دے دیے جائیں تو یہ صرف کافی ہوتا ہے، یا ان کو فوری طور پر ہمیں خالی کروانا ہے یا اس کو سیل کرنا ہے؟ اس کا ہمیں سوشو اکنامک امپیکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی ہم اسے ایویکویٹ کروانا گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. ہمیں اس کی جو پروویژنز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے تو ہم ایمرجنسی ایگزٹس وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں ایکسٹرنلی. ہم فائر فائٹنگ پلان اس کا ڈیولپ کر سکتے ہیں. فائر ایکسٹنگوشرز جو ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں. فائر بالز ہوتے ہیں، الارم سسٹمز ہیں، یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں جو کہ آفٹر دا بلڈنگ ونس اٹس آلریڈی اریکٹڈ ہم اس کو ان میئرز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے اس میں. لیکن ایکچولی دس ریمینز دیئر اگین کہ امپلیمنٹیشن کس حد تک ہے. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا جو اسٹیک ہولڈر ڈیولپر ہیں، تیسرے جو ہیں وہ کمیونٹی ہے. اویئرنیس از آلسو ویری امپورٹنٹ. دا پیپل ہیز ٹو لرن کہ یہ جو بھی انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ وہ اپنی سیفٹی پہ کر رہے ہیں رادر دین کہ وہ بائی فورس اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو چلے یہ نا، اب لاہور میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب اس میں بھی آتے زدگی کے جو واقعات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹکلی بھی اور کہہ لیں کہ پبلکلی بھی بہت سارے دکانوں میں آگ لگ جاتی ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ایک ہی روز میں 3 مقامات پر آگ لگی ہے. ایک گھر میں آگ لگی ہے جہاں پہ خاتون جاں بحق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بچاتے ہوئے ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی جھلس گیا ہے اس آگ میں، اور آگ کمرے میں پڑے پیٹرول کے گیلن کی وجہ سے لگی ہے. پھر شاہ عالم مارکیٹ میں ایک بینک میں آگ لگی ہے. اس کے بعد ایک ہاسپٹل جو ہے بند روڈ پہ اس کے قریب فیکٹری میں آگ لگی ہے. تو ان جگہوں پہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے، گھروں میں اگر ہم دیکھیں وہاں پر یہ زیادہ واقعات پیش آتے ہیں، تو گھر میں ایسی کیا چیزیں ہمیں میجرمنٹ سیفٹی، خاص طور پر سیفٹی میجرمنٹس لینے چاہیے، ذرا یہ بھی بتا دیں ہمیں. اچھا، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے میئرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گیسولین کا گیلن تھا جو وہ انسائڈ تھا جس کی وجہ سے آگ لگی. اگر ہم فار ایگزامپل سلنڈرز پہ بات کریں، سلنڈر از ون آف دا ہیزرڈ جو آج کل سب گھروں میں موجود ہے. اگر ان کی کوالٹی کو دیکھیں تو اکثر سلنڈرز کی کوالٹی جو ہے ایز پر سٹینڈرڈ نہیں ہے. اب اس میں آلریڈی ہمارے پاس فائبر کے سلنڈرز اویلیبل ہیں، دو کہ اس کی ذرا کاسٹ زیادہ ہے تو اس کو ریپلیس کرنا لو انکم کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ اویلیبل ہے. دوسرا، ہمیں لوگوں کو ٹریننگ تھوڑی سی کرنی چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر آگ پھیلنا شروع ہوگی تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. اگر فائر ایکسٹنگوشرز دیکھیں تو یہ چھوٹے جو ہیں وہ 2000 روپے تک، 2000 سے 4000 روپے تک مل جاتے ہیں. یہ لوگ گھروں میں رکھ سکتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ انہیں تھوڑی سی ٹریننگ ان کو آئدر سوشل میڈیا دے سکتے ہیں، آئدر ہم انہیں جو بھی ایسے ریگولیٹرز ہیں ریسکیو 1122 وہ اپنے ایک ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ایسے اویئرنیس میسیجز دیے جا سکتے ہیں. پھر میڈیا ہے، میڈیا از آلسو پلینگ رول آلریڈی، جس طرح آپ آج بات کر رہے ہیں. تو اس تھوڑا سا وائبرنٹ انہیں بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو پبلک سروس میسیجز وغیرہ ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے لوگوں تک پہنچانے چاہیے. تو میجر ایشو جو امپلیمنٹیشن کا سٹے کرتا ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ ہے. کمیونٹی ہیز ٹو لرن دے آر ورکنگ آن دیئر سیفٹی رادر دین بائی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریگولیٹرز کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریگولیشنز موجود ہیں، نیو بلڈنگز کے لیے بھی موجود ہیں
ٹھیک ہے, اور اولڈ بلڈنگز کے لیے بھی ہے. بلڈنگ کوڈز ہیں, فائر سیفٹی پروویژن 2016 موجود ہے. جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لوکل گورنمنٹ یونٹس ہیں, ان کے بلڈنگ بائی لاز میں بھی فائر سیفٹی پروویژنز موجود ہیں. جو نیو بلڈنگز ہیں اس میں تو کمپرومائز نہیں ہو رہا, لیکن جو آلریڈی ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے اس کے لیے, جس سے میں نے آپ کو بتایا پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگ ریگولیشن ہے, یہ ان کی ذمہ داری ریسکیو ڈیولپمنٹ بلڈ اس کو مینیج کرتا ہے. بسائڈ سول ڈیفینس کا جو ہے ایکٹ ہے, دے آر آلسو جو ہے گیونگ دیم دا مینڈیٹ ٹو چیک دوز بلڈنگس, اور ان میئرس کو اڈاپٹ کروا سکتا ہے اور انفورس کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک کمیونٹی ہے, دوسرا ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے ادارے جو ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ مالک کہہ لیں کہ بلڈنگ کا مالک ہو جائے, مکان کا مالک ہو جائے, دکان کا مالک ہو جائے. یہ انہوں نے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی ہے نا. پہلے وہ دیکھیں کہ وہ تمام تر میجرمنٹس لیے ہوئے انہوں نے بلڈنگز میں یا گھر میں جہاں رہ رہے ہیں, کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں, تو کتنا رسک فری ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عاصم موجود تھے, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے. جناب, دنیا بھر میں آن لائن جوئے کا کاروبار خاموشی سے ایک خطرناک طوفان بن چکا ہے, ایک ایسا طوفان جو گھروں, ذہنوں اور مستقبل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. آج یہ بیٹنگ ایپس یا انڈسٹری $100 ارب سے بھی آگے نکل چکی ہے, مگر اس کی اصل قیمت انسان اپنی زندگیوں سے ادا کر رہے ہیں. آن لائن جوا محض کھیل نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی جال بنتا جا رہا ہے. ہر جیت پر دماغ میں خوشی کا ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے, اور یہی خوشی انسان کو بار بار اسکرین کی طرف کھینچتی ہے, اور یہ ہماری نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ پریویل کرتی جا رہی ہے. ایپس کے تھرو جوا کھیلنا, اس کے اوپر پیسے لگانا, اور پھر جب ہار جانا تو ایک نفسیاتی جو ہے نا پریشر بھی آ جاتا ہے. تو یہ کس طرح آن لائن یہ ایپس کام کر رہی ہوتی ہیں, کس طرح لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے کاشف افتخار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. آن لائن گیملنگ کے اوپر ہم بات کریں گے. کاشف صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. جی کاشف صاحب, آن لائن گیملنگ بھی اب شروع ہو چکی ہے, بہت ساری مختلف ایپس ہیں جن کے تھرو نوجوان ہمارے جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح کہہ لیں کہ لوگ پھنستے ہیں اور اس میں اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ٹائم بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح یہ آن لائن گیملنگ جو ایپس ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, آن لائن گیملنگ 2 قسم کی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی اسپورٹس کی ہے, اسپورٹس میں آپ کی بیٹنگ ہوتی ہے, دوسری گیمنگ کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا بیسیکلی میکنزم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بونسز دیتے ہیں, آپ کو سائن اپ پہ مجبور کرتے ہیں, آپ کو لنکس بڑے اٹریکٹیو آتے ہیں, اور پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو انوالو کریں, اس کے بعد آپ اس کو ایڈکٹ کر دیں, اور بندہ پھر اس جال میں پھنستا جاتا ہے. اور اس کے بعد بونسز کوائنز آپ کو فری میں مل جاتے ہیں شروع میں, تو آپ کو ایک انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھے کیش کی صورت میں چیز مل رہی ہے کہ تم کھیلو. مطلب لوگوں کو کیا ریوارڈ پیسے دیے جاتے ہیں, کیا پوائنٹس دیے جاتے ہیں جس کے تھرو لوگ جو ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو لنکس ملتے ہیں. اچھا, آپ کا لنک اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو کھولنے پہ. آپ سوچتے ہیں کہ پہلے دیکھوں تو صحیح ہے کیا, پھر آپ کو فوراً نوٹیفیکیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو بونس مل گیا, بونس ملیا کیش کی صورت میں, کوائنس کی صورت میں. آپ کو ایک پھر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ اچھا یہ کوائنس کیا ہے, بونسز کیا ہیں, لیٹس سی. وہ پھر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بیٹ لگاؤ. اب 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک میں نے بتایا کہ ایک تو اسپورٹس کی ہوگی, گیمنگ کی ہوگی. تو بندہ کہتے ہیں نا بدو بدی پنجابی, کہ وہ بیٹھ کے شروع جب کرتا ہے تو پھر اس کا الگریدم آپ کے مائنڈ سے کھیلتا ہے, اور پھر وہ آپ کو لے کر چلتا ہے, اور اس طرح آپ پھنستے چلے جاتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب اب پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی لیگل ہے, بین ہے, ورلڈ وائڈ تو یہ ہے ہی ہے, لیکن اب پاکستان میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے. لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی آپ یہ اس لنک کو کریں, وہاں پر ایپس آئیں گی, وہاں پہ گیم ہوگی, آپ گیم کھیلیں گے اور اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ صرف گیم کھیلیں گے اور آپ کو پیسے ملیں گے؟ جی دیکھیں, اس کو پہلے سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ کسینو سے یہ چیز شروع ہوئی تھی. اچھا. اور اس کا لفظ ہے کاسا از این اٹیلین ورڈ, جہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے. یہ شروعات وہاں سے ہوئی, اور وہاں پر پھر یہ کام سٹارٹ ہوا. اور اس کی 2-3 قسم کی مطلب ماڈلز بنے کہ آپ ایک تو ٹیبل کرتے ہیں, پھر رولٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی گیمز میں انوالو ہوتے تھے. اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ چینج ہو گیا. چینج ہوتے ہوتے وہ کہاں پر آیا
کہ وہ اس نے شکل چینج کر لی کہ اب وہ آپ کی اس نے آئی ٹی کو کر کے ایپس بنانی شروع کر دی. اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو یہ چیز معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, کیونکہ گیمبلنگ تو حرام ہمارے دین میں بھی, اور پاکستان میں ٹوٹل انلیگل ہے, اس کی پروموشن بھی انلیگل ہے. اس کے اندر آ کر آپ جب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں اور آپ پیسے لگاتے ہیں. پھر اس میں انہوں نے اپنے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں کہ کمیشن کی صورت میں پیسے کاٹتے ہیں, پھر وہ آپ کو سروسز کی صورت میں پیسے کاٹتے ہیں, یہ ان کا میکانزم ہے. اصل چیز جو الگوریدم ہے وہ آپ کے مائنڈ سے اور آپ کے ترتیب سے کھیلتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس پہ پیسے لگا رہے ہیں. سپوز کہ آپ نے سپورٹس پہ لگایا, وہ ریئل ٹائم, یہ سمجھنا پڑے گا, ریئل ٹائم ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اب وہ ڈیٹا اس کو انالائز کر رہا ہوتا ہے, انالائز کر کے آپ کو نوٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے. آپ اس نوٹیفیکیشن کو ریڈ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے بیٹ کس پہ لگانی ہے, اور الٹیمیٹلی اینڈ آف دی ڈے جیت انہی کی ہوتی ہے. آپ کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے, اپنے ساتھ ہوک اپ کرنے کے لیے, اپنے ساتھ انوالو کرنے کے لیے آپ کو جتاتے بھی ہیں. یس, آپ کو جتاتے بھی ہیں. آپ جب ایک بار جیتتے ہیں تو مائنڈ سیٹ آپ کو ہوتا ہے کہ اب میں دوبارہ اور زیادہ مجھے اگر میں اب جیت گیا ہوں تو آؤں, پھر میں اور کر سکتا ہوں. لیکن الٹیمیٹلی جو لاس ہوتا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ. لیکن کاشف صاحب, ان لوگوں کو جو لوگ یہ آن لائن گیملنگ کے ایپس یا بیٹنگ کے ایپس بنا رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو پکڑنے والے کوئی بھی نہیں ہے کہ پکڑے, کوئی ٹریس نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کو جو ایپس اس طرح کی بنا رہے ہیں؟ نہیں, یہ انٹریسیبل ہوتے ہیں. ان کے بیک اینڈ پہ بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے, ٹریس نہیں ہوتے, کیونکہ اپنی جس تیاری سے بندہ آتا ہے تو وہ ایسے تھوڑی آتا ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو یوز کرتا ہے, وہ ڈارک ویب کو بھی یوز کرتا ہے, وہ اور چیزوں کو بھی یوز کرتا ہے جو ٹریسیبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو, چونکہ وہ خود پکڑے نہیں جاتے, تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ مختلف انداز میں کھیلتے ہیں, اور اس لیے یہ بین ہے, کیونکہ ان کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ریگولیٹری اتھارٹیز تو بنی ہوئی ہیں, باہر امریکہ میں بھی ہیں, وہاں پر تو چلو اس کو لیگل حیثیت بھی ہے, لیکن وہ ان لوگوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انلیگلی لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں, یا وہ جو ٹوٹلی فراڈ جیسے بولتے ہیں. تو ہمارے تو چونکہ یہاں پر ہے ہی چیز بین, حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے, تو وہاں تو سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا کہ یہ اس کو الاؤ کیا جائے. لیکن پھر بھی یہ ایکسیس ہر کسی کے ایکسیس میں ہے نا. اگر یہ چیز بین بھی ہے لیکن پھر بھی کمرشلائزڈ ہے, لوگ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہمارے یہاں پہ ایف آئی ہے جو ان ساری چیزوں کو کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے باہر کے ممالک میں, امریکہ یا اس طرح کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر تو نوجوانوں کے پاس شاید اس کی رسائی بھی نہیں ہوگی, بیکاز ان کے قانون اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں اور اسٹرانگ ہیں. ہمارے قانون اتنا کہہ لیں کہ اسٹرانگ نہیں ہے. ایف آئی اے اس کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا ہے. ایف آئی اے کے اوپر لوڈ بہت ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس سائبر کرائم کا ہے, یہ ہے, وہ ہے, بہت کچھ ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ذمہ داری نہیں ہے, تو پھر کیا یہ جو آن لائن گیمبلنگز ہو رہی ہیں, یہ آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, پھر اس کے لیے الگ ادارہ بنا لیں. نہیں, الگ ادارہ نہ بنائیں. میرا خیال ہے کہ ان کو مزید اتھارٹیز دے کے, اور مزید وہاں پہ ان کو نفری درکار ہے, جو میری ریڈنگ ہے, ان کو مین پاور, ان کو ریسورسز کی درکار, ان کو وہ چاہیے. اب دیکھیں, ہے تو یہ انہی کی جوڈکشن, اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہوا بھی ہے معاملات. تو یہ ایک ایسی مثال ہوتی ہے کہ جب آپ قائم کر دیتے ہیں تو اس سے باقی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز گڑبڑ ہو رہی ہے تو احتیاط کریں. لیکن پھر بھی اینڈ آف دی ڈے ہمارے جو بچے ہیں وہ انوالوڈ ہیں. نہیں, تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, لوڈ بہت زیادہ ہے, کم ہے, تو کیا اگر چلے انہیں فری ہینڈ بھی دے دیا جائے کہ آپ کر لیں جو, تو وہ قابو کر لیں گے ان لوگوں کو جو کہ اس ایپس کے پیچھے ہیں, گیمبلنگ کے پیچھے ہوتے ہیں, فراڈ کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ لوگ یہاں پر تو ہوتے ہی نہیں نا, بیک اینڈ پہ تو یہ کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو وہاں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کا انٹرنیشنل لاس میں شامل ہو جاتا ہے. مطلب اٹس اے لانگ پروسیجر. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں رہ کے آپ سے ساتھ بیٹنگ میں انوالو ہونا ہے. ہاں, پھنستا وہ بندہ ہے جو ان کو پروموٹ کرتا ہے یا ان کے اندر انوالو ہو جاتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ کو یہاں آپریٹ ہی نہیں کر رہے. ہم انٹرنیشنل لاز میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس کا پورا ایک سسٹم ہے, اس کو ظاہر ہے اب گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, اور وہ ان کے آپ کے توسط سے ان تک بھی پیغام پہنچے گا کہ آپ انٹرنیشنل لاء کو ساتھ انوالو کریں. ابھی تو بہت اچھا سسٹم ہو گیا ہے کہ اگر آپ فرض کریں ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, آپ کی انٹرپول آپ کے ساتھ انوالو ہوتی ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن الٹیمیٹلی ان لوگوں کو جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جگہوں پہ بیٹھے ہیں, اور وہ سرور یوز کر رہے ہیں کہ وہ ٹریسیبل بہت مشکل سے ہوتے ہیں. ان کو ٹریس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں امریکہ نے ایک وہ مشن کیا تھا
ایک بندہ تھا جس کو بڑی مشکل پکڑا انہوں نے اور سالوں سال پیچھے لگے رہے. پھر اس کا پوری ہسٹری نیٹ پہ موجود ہے کہ اس کو کیسے انہوں نے پکڑا. پھر انہوں نے ایک گاڑی جو تھی وہ اس کے گھر میں جا کر اس کے دروازے پہ ماری, پھر وہ اندر بیٹھ کے لیپ ٹاپ کو یوز کر رہا تھا اور انہی طرح کی چیزوں میں وہ انوالو تھا, فراڈ کے اندر انوالو تھا. تو ایسی چیز ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ جو کہ اتنا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ آر ٹی کا دور ہے, سرورز کا دور ہے, آئی پیز کا دور ہے, تو وہ کچھ بھی کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ لوگ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس آپ جو ہے نا اس لنک کے اوپر جائیں اور ایپ کھلے گی, گیم کھیلیں اور اسے پیسہ کمائیں, ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کو ہی نقصان پہنچے گا اور کسی کا کچھ نہیں جائے گا. تو ایسی چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. کاشف افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آن لائن گیملنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.